बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिक नस्ताईन या फताह या अलीम फस्लुन फिल बुरहानी वमा यतअल्लक़ु बिही। आज इंशाअल्लाह ताला हम क़ियास बुरहानी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले सबक के अंदर हमने मादा क़ियास के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? मादा क़ियास के बारे में। मादा क़ियास किसे कहा जाता है कि वो मुक़द्दमात, वो क़ज़िये जिनसे मिलकर क़ियास बनता है, उन मुक़द्दमात को, उन क़ज़ियों को क्या कहा जाता है? मादा क़ियास कहा जाता है। जिन मुक़द्दमात से, जिन क़ज़ियों से क़ियास मिलकर बने, उन मुक़द्दमात को, उन क़ज़ियों को क़ियास का मादा कहा जाता है, मादा क़ियास कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिए कि जो क़ियास के मुक़द्दमात होते हैं, ये जो क़ियास का मादा होता है, ये जो क़ियास के मुक़द्दमात और क़ज़िये होते हैं, इनका तस्दीक़ात में से होना ज़रूरी है। इनका किस में से होना ज़रूरी है? तस्दीक़ात में से होना ज़रूरी है। तस्दीक़ात में से होना लाजिम है, क्योंकि तसव्वुरात से क़ियास नहीं बन सकता। तसव्वुरात से क़ियास नहीं बन सकता। लिहाजा ये जो हमारा क़ियास है, इसके अंदर जो मुक़द्दमात होंगे, इसके अंदर जो क़ज़िये होंगे, वो क्या होंगे? तस्दीक़ात में से होंगे, तसव्वुरात में से नहीं हो सकते। आपके ज़हन में इश्काल आएगा कि क़ियास किससे बनता है? क़ज़ियों से बनता है। और क़ज़िया क्या होता है? तस्दीक़ी होता है, पूरी बात होती है, मुकम्मल बात होती है, उसके अंदर हुक्म पाया जाता है। तो जब क़ियास होता ही पूरी बात है, जब क़ियास होता ही एक पूरी बात है, तो क़ियास फिर तसव्वुरात से कैसे बन सकता है? क्योंकि तसव्वुरात तो पूरी बात नहीं होते, तसव्वुरात के अंदर हुक्म नहीं पाया जाता, तसव्वुरात एक पूरी बात नहीं होता, तो फिर क़ियास तसव्वुरात में से कैसे हो सकते हैं? फिर आपने ये कैद क्यों लगाई कि ये जो क़ियास हैं, इसके अंदर जो मुक़द्दमात हैं, इसके अंदर जो क़ज़िये हैं, उनका तस्दीक़ात में से होना ज़रूरी है। तस्दीक़ात होती ही पूरी बात हैं, तो जब क़ियास हमारा होता ही पूरी बात है, तो फिर वो तसव्वुरात कैसे हो सकते हैं? क्योंकि तसव्वुरात तो एक पूरी बात नहीं होते, तसव्वुर के अंदर हुक्म नहीं पाया जाता। तो याद रखिए, मैंने कहा था कि तसव्वुरात की बहुत सारी किस्में हैं, तसव्वुरात की बहुत सारी किस्में हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तसव्वुर मुफ़रद, मैंने कहा ज़ैद, मैंने क्या कहा? ज़ैद। अब देखो ज़ैद क्या है? तसव्वुर मुफ़रद है, एक मुफ़रद है, ये किस में से? तसव्वुरात में से है। इस तरह तसव्वुर मुरक्कब, मैं कहूँ ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, देखो मुरक्कब तो है, लेकिन इनके दरमियान निस्बत नहीं पाई जा रही। तसव्वुर मुरक्कब है बिला निस्बत, तसव्वुर मुरक्कब बिला निस्बत है, तो इनके दरमियान निस्बत नहीं पाई जा रही। मैंने कहा ज़ैद, अमर, बकर, खालिद है तो मुरक्कब, लेकिन निस्बत नहीं पाई जा रही, तो लिहाजा ये क्या है? मुरक्कब है। इसे तसव्वुर मुरक्कब बिन निस्बत नाक़िस, मुरक्कब हो, निस्बत भी पाई जाए, लेकिन निस्बत नाक़िस पाई जाए। जैसे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हैं, ज़ैद की किताब, ज़ैद का कलम, देखो ये तो है तो मुरक्कब, निस्बत भी पाई जा रही है, लेकिन निस्बत नाक़िस है, पूरी निस्बत, हुक्म नहीं पाया जा रहा, तो ये भी किस में से है? तसव्वुरात में से है। इसी तरह मसूफ़ सिफ़त है, मसूफ़ सिफ़त है, मैं कहूँ ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, तो देखो ये भी है तो मुरक्कब है, तो निस्बत भी पाई जा रही है, लेकिन निस्बत नाक़िसा पाई जा रही है, लिहाजा ये भी किस में से है? तसव्वुरात में से है। इस तरह जुमला शाइया है, अमर, नहीं, इस्फ़ाम, तमन्नी, तरजीह, उक़ूद, अर्ज़, अजब, कसम, दुआ, मदुज़ाम, ये जितने भी जुमले शाइया हैं, ये सारे किस में से हैं? तसव्वुरात में से है। मैं कहूँ ज़ैद को मारो, ये क्या है? तसव्वुर में से है, इसके अंदर हुक्म नहीं पाया जा रहा। इस तरह मैं तख़यील, तख़यील भी तसव्वुरात में से है। तख़यील कहते हैं कि एक बात ज़हन के अंदर आती है, फिर फ़ौरन ज़हन से चली जाती है, उसके बारे में आदमी सोचता नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे ज़हन में आया कि ज़ैद आलिम है, मेरे ज़हन में क्या है? ज़ैद आलिम है, लेकिन मुझे फ़ौरन किसी ने बुला लिया, तो जैसे ही उसने मुझे बुलाया, मेरे ज़हन से निकल गया कि ज़ैद आलिम है या आलिम नहीं है, मेरे ज़हन से निकल गया। तो देखो मेरे ज़हन में एक बात आई, लेकिन मैंने उसकी तरफ सोचा नहीं, गौर व फ़िक्र नहीं किया, तो ये भी किस में से हैं? तसव्वुरात में से हैं। इस तरह शक, शक कहते हैं कि आधा ख्याल होने का हो, आधा ख्याल ना होने का हो। मैं, किसी ने कहा ज़ैद आलिम है, अब मुझसे कहा कि ज़ैद आलिम है या आलिम नहीं है, मैंने कहा कि मुझे शक है, आधा ख्याल है कि ज़ैद आलिम हो और आधा ख्याल है कि ज़ैद आलिम ना हो, ये भी किस में से है? तसव्वुरात में से है। इस तरह वहम, वहम कहते हैं कि जिसमें ज़्यादा ख्याल ना होने का हो, ज़्यादा ख्याल ना होने का हो, उससे क्या कहा जाता है? वहम कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये जुमला शाइया, तख़यील, शक, वहम। जुमला शाइया में कहूँ ज़ैद को मारो, ज़ैद को नहीं मारो, ये तो लग तो ऐसा रहा है कि एक पूरी बात है, लग ऐसा रहा है पूरी बात है। इस तरह तख़यील जो है, ये भी एक पूरी बात लगती है। इस तरह शक, वहम के अंदर वो जुमला जिसके अंदर शक हो, वहम हो, वो भी लगता है एक पूरी बात है, वो भी लगता है एक पूरी बात है। तो लिहाजा ये जो जुमला शाइया है, तख़यील है, शक है, वहम है, ये हमारे क़ियास के अंदर जो मुक़द्दमात हैं और क़ियास हैं, क़ियास के अंदर जो मुक़द्दमात और क़ज़िये हैं, वो इनमें से नहीं होंगे। जुमला शाइया, तख़यील, शक, वहम में से नहीं हो सकते। तो लिहाजा जो हमारा क़ियास है, उसके अंदर जो मुक़द्दमात होंगे क्या और क़ज़िये होंगे, उनका किस में से? तस्दीक़ात में से होना ज़रूरी है। और तस्दीक़ात की भी बहुत सारी किस्में मैंने बताया था। सबसे पहले क़ियास है यकीन। क़ियास की पहली किस्म, तस्दीक़ात की पहली किस्म है यकीन। यकीन कहते हैं कि जो तशकीक मुशक्किक से ज़ाइल ना हो, जो तशकीक मुशक्किक से ज़ाइल ना हो, उसे यकीन कहा जाता है। तशकीक कहते हैं शक डालना, और मुशक्किक शक डालने वाला।
शक डालने वाला, जो तशकीक मुशक्कक से भी ज़ायल नहीं होता, उसे यकीन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब देखो ये जो कज़िया है ये यकीनियात में से है। किस में से? यकीनियात में से है, जो तशकीक मुशक्कक से भी ज़ायल नहीं हो सकता और वाक़े के भी मुताबिक है। वाक़े के भी मुताबिक ऐसे क्या कहा जाता है? यकीन कहा जाता है। दूसरी ये तस्दीकी किस्म है तकलीद। तकलीद के अंदर भी यकीन होता है, लेकिन ये तशकीक मुशक्कक से ज़ायल हो जाता है, तशकीक मुशक्कक से ज़ायल होता जाता है। मिसाल के तौर पर मुझे यकीन है कि ज़ैद क्या नेक है, मुझे यकीन था कि ज़ैद क्या नेक है, फिर मुझे किसी शख्स ने आकर दलील दी कि भाई ज़ैद नेक नहीं है, वो ये जुर्म करता है, ये जुर्म करते हैं, तो देखो ये तशकीक मुशक्कक से ज़ायल हो जाता है। तकलीद के अंदर भी यकीन होता है, लेकिन ये तशकीक मुशक्कक से किसी शक करने वाले के शक से क्या हो जाता है? ज़ायल हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तकलीद कहा जाता है। तीसरी किस्म है तस्दीक की ज़न गालिब। ज़न गालिब कहते हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा गुमान जो है, ज़्यादा ख्याल जो है वो होने का हो, ज़्यादा ख्याल होने का, उसे क्या कहा जाता है? ज़न गालिब कहा जाता है। और चौथी किस्म है तस्दीक की जाल मुरक्कब। जाल मुरक्कब कहते हैं कि इतना पक्का यकीन जो तशकीक मुशक्कक से भी ज़ायल ना हो, उसे जाल मुरक्कब कहा जाता है। जैसे हिंदू लोग हैं वो बुत की पूजा करते हैं, अब अगर आप उनको लाख हज़ार करोड़ दलाइल भी दे दो फिर भी वो नहीं मानते, फिर भी वो बुतों की पूजा करने से बाज नहीं आते, तो इसे कहा जाता है जाल मुरक्कब। जाल मुरक्कब कहा जाता है कि जो तशकीक मुशक्कक से भी ज़ायल नहीं हो सकता, तशकीक मुशक्कक से भी ज़ायल नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि यकीन और जाल मुरक्कब में फ़र्क क्या रहा, कि यकीन भी कहते हैं तशकीक मुशक्कक से ज़ायल ना हो और जाल मुरक्कब भी कहते हैं कि जो तशकीक मुशक्कक से ज़ायल ना हो। याद रखिए जो यकीन है ये तशकीक मुशक्कक से ज़ायल ना हो, ये होता है यकीन, ऐसा यकीन होता है जो तशकीक मुशक्कक से ज़ायल नहीं होता, लेकिन ये वाक़े के भी मुताबिक होता है, ये वाक़े के भी मुताबिक होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हर रसूल वाजिबुल इताअत है, ये वाक़े के भी मुताबिक होता है। लेकिन जाल मुरक्कब होता ये भी यकीन है, पक्का यकीन होता है, तशकीक मुशक्कक से भी ज़ायल नहीं होता, लेकिन ये वाक़े के ख़िलाफ़ होता है। अब बुतों की पूजा कहाँ वाक़े के मुताबिक है, ये वाक़े के ख़िलाफ़ है। किसके ख़िलाफ़ है? वाक़े के ख़िलाफ़ है। तो तस्दीक़ात की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, यकीन, तकलीद, ज़न गालिब, जाल मुरक्कब। तो हमारा जो क़यास है उसके अंदर जो मुक़दमात होंगे, उसके अंदर जो कज़िये होंगे, किस में से होंगे? या यकीनियात में से होंगे, या तकलीदी होंगे, या ज़न गालिब होंगे, या जाल मुरक्कब होंगे। इन 4 में से होंगे। तसव्वुरात से हमारा क़यास नहीं बन सकता, जुमला इंशाइया से नहीं बन सकता, तख़यील से नहीं बन सकता, शक से नहीं बन सकता, वहम से हमारा क़यास नहीं बन सकता। क़यास के अंदर जो मुक़दमात होंगे और जो क़यास कज़िये होंगे वो किस में से होंगे? हमेशा तस्दीक़ात में से होंगे, या यकीनियात में से होंगे, या तकलीद में, ज़न गालिब से, या जाल मुरक्कब में से होंगे। तो क़यास के अंदर अब याद रखिए कि वो क़यास जो मुरक्कब हो तस्दीक़ात यकीनिया से, मुक़दमात यकीनिया से मुरक्कब हो, उसे क़यास बुरहानी कहा जाता है। वो क़यास जो मुरक्कब हो तस्दीक़ात यकीनिया से, मुक़दमात यकीनिया से मुरक्कब हो, उसे कहा जाता है क़यास बुरहानी, चाहे बदी हो या नज़री। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हर रसूल वाजिबुल इताअत हैं, नतीजा क्या निकला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वाजिबुल इताअत है। तो देखो ये जो क़यास है इसके अंदर कौन से मुक़दमात हैं? यकीनियात में से हैं। किस में से हैं? यकीनियात में से है, तो उसे क्या कहा जाएगा? क़यास बुरहानी कहा जाएगा। तो कहते हैं फ़स्लुन फ़िल बुरहानी वमा यतअल्लक़ु बिही, ये फ़सल है बुरहान के बारे में, क़यास बुरहानी के बारे में, वमा यतअल्लक़ु बिही, और जो इससे मुतल्लिक़ है, वो चीज़ें जो इससे मुतल्लिक़ हैं। इअलम, जान लो, अन्नल बुरहाना, कि बुरहान जो है क़यासुन, ऐसा क़यास है मुअल्लफ़ुन जो मरकब होता है मिनल यकीनियाती, मुक़दमात यकीनिया से मरकब होता है, बदीहियतन कानत औ नज़रियतन, बदीही हो या नज़री हो। बदीही किसे कहा जाता है? कि जिसमें गौर व फ़िक्र ना करना पड़े, उसे क्या कहा जाता है? बदीही कहा जाता है। और नज़री किसे कहते हैं? कि जिसके अंदर गौर व फ़िक्र करना पड़े। अब बाद उलमा कहते हैं कि ये जो क़यास बुरहानी होता है इसके अंदर जो मुक़दमात यकीनिया होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बदीहात हो सकते हैं, नज़री नहीं हो सकते। बदीहात हो सकते हैं, नज़री नहीं हो सकते, बाद उलमा कहते हैं। लेकिन बाद उलमा जवाब देते हैं कि भाई ये जो हम भी मानते हैं कि जो क़यास बुरहानी है, ये जो क़यास बुरहानी है इसके अंदर मुक़दमात यकीनिया ही होंगे। कौन से होंगे? मुक़दमात यकीनिया होंगे और बदीहिया होंगे, ये हम मानते हैं। लेकिन नज़रिया भी हो सकते हैं, नज़री भी हो सकते हैं, लेकिन वो नज़री जिनकी इंतहा हो रही हो किन पर? बदीहात पर, जिनकी इंतहा हो रही हो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें वो भी शामिल होंगे किसमें? क़यास बुरहानी के मुक़दमात के अंदर। बाद उलमा कहते हैं कि क़यास बुरहानी के अंदर जो मुक़दमात यकीनिया होंगे, क़यास बुरहानी के अंदर जो मुक़दमात यकीनिया होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ बदीहात हो सकते हैं, नज़रियात नहीं हो सकते। लेकिन बाद उलमा जवाब देते हैं कि भाई आपने कहा कि ये जो क़यास बुरहानी है इसके अंदर जो मुक़दमात हैं वो सिर्फ बदीहात होंगे, नज़री नहीं हो सकते। नज़री भी हो सकते हैं, बाद उलमा कहते हैं नज़री भी हो सकते हैं, लेकिन वो नज़री होंगे जिनकी इंतहा
کس پر ہو رہی ہوگی؟ بدیہات پر ہو رہی ہوگی۔ کس پر؟ بدیہات پر ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں قیاس ملفن، قیاس برہانی وہ قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے من الیقینیاتی، یقینیات میں سے، بدیہیتاً کانت او نظریتاً، چاہے بدیہی ہو او نظریتاً، یہ ایسے نظری ہوں گے منتہیتاً جو ختم ہو رہے ہوں، جن کی انتہا ہو رہی ہوگی الیہا، ان کی طرف، یعنی بدیہات کی طرف، جن کی انتہا بدیہات پر ہو رہی ہوگی وہ نظریات بھی ان کے اندر شامل ہیں۔ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زُعِمَ، اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جیسا گمان کیا گیا ہے، سمجھ لیا گیا ہے کہ ان البرہام برہانہ، کہ جو قیاس برہانی ہے، انما یتألف من البدیہیات، کہ بے شک یہ مرکب ہوتا ہے صرف بدیہات میں سے، من البدیہات، بدیہیاتی، بدیہات میں سے، فحسب، فقط، یعنی صرف فقط بدیہات سے ہی قیاس برہانی کے مقدمات مرکب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر نظری بھی آتے ہیں۔ اور نظری کون سے ہوں گے؟ جن کی انتہا ہو رہی ہوگی کن پر؟ بدیہیات پر۔ ثم البدیہیات، اب آگے اس کے متعلق قیاس برہانی کی جو آگے متعلق ہیں ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ثم البدیہیات، پھر بدیہات جو ہے ستتن، 6 ہیں۔ یاد رکھیے جو بدیہات ہوں گے قیاس برہانی کے اندر، جو مقدمات یقینیہ ہوں گے، اس کے اندر جو بدیہیات ہوں گے، بدیہیات ہوں گے وہ 6 قسم پر ہیں۔ کتنی قسم پر ہیں؟ 6 قسم پر ہیں۔ سب سے پہلے اولیات۔ اولیات کہتے ہیں کہ وہ قضایا کہ جس میں موضوع، محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی ذہن فوراً ان کا یقین کر لے، انہیں کہا جاتا ہے اولیات کہا جاتا ہے۔ وہ قضایا جس میں موضوع، محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی ذہن فوراً یقین کر لیتا ہے، ان کس کا؟ قضایا کا، ان قضیوں کا یقین کر لیتا ہے، دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے، انہیں کہا جاتا ہے اولیات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اولیات کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کل جز سے بڑا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ وہ قضیے ہیں کہ جس میں موضوع، محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی فوراً ذہن تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھائی کل جز سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی ہوتا ہے، کل جز سے بڑا ہی ہوتا ہے، کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر موضوع، محمول اور تصور، نسبت کا تصور کرتے ہی فوراً ہمارا ذہن تسلیم کر لیتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، کسی دلیل کی طرف نہیں جاتا، ذہن کوئی بھی دلیل ذہن کے اندر نہیں آتی۔ اس سے میں کہوں 10 کا عدد 8 سے بڑا ہوتا ہے، 10 کا عدد 8 سے بڑا ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھو موضوع، محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی فوراً ہمارا ذہن تسلیم کر لیتا ہے کہ 10 کا عدد 8 سے بڑا ہوتا ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ دلیل آتی ہے، ذہن میں دلیل بھی نہیں آتی۔ انہیں کہا جاتا ہے اولیات۔ اور دوسری قسم ہے فطریات۔ فطریات کہتے ہیں کہ جس میں موضوع، محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی فوراً ذہن یقین کر لیتا ہے، لیکن ساتھ میں دلیل بھی آ جاتی ہے، انہیں فطریات کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں 10 جفت ہیں، 10 کیا ہے؟ جفت ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر موضوع، محمول، 10 جفت کیا ہے؟ موضوع، محمول ہے، ان کا تصور کرتے ہی، موضوع، محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی یقین کر لیتا ہے، ذہن تسلیم کرتا ہے کہ 10 کیا ہے؟ جفت ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ دلیل بھی آ جاتی ہے کہ 10 جفت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تقسیم ہو جاتا ہے 2 برابر حصوں میں، 2 سے تقسیم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے 10 کو کیا کہا جاتا ہے؟ جفت کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہمارے دلیل بھی ذہن میں آ جاتی ہے۔ اس طرح میں کہوں 5 طاق ہے، تو جیسے ہی 5 طاق موضوع، محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہیں، جیسے ہی میں نے کہا 5 طاق ہیں، موضوع، محمول، نسبت کا تصور کرتے ہی میرا ذہن یقین کر لیتا ہے کہ 5 کیا ہے؟ طاق ہے، اور ساتھ دلیل بھی آ جاتی ہے کہ 5 کو طاق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، 2 سے تقسیم نہیں ہو سکتا، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ فطریات کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر موضوع، محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی فوراً ذہن ان کا یقین کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، اور ساتھ دلیل بھی آ جاتی ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ فطریات کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں احد ہوا، بدیہات میں سے پہلی قسم جو ہے اولیات، وہ اولیات ہیں، ہیا قضایا، یہ وہ قضایا ہے، یجزم العقل فیہ، کہ عقل جو ہے یقین کر لیتی ہے ان کے اندر، بمجرد الالتفات والتصوری، محض توجہ اور تصور ہی کے ذریعے، محض توجہ اور تصور ہی کے ذریعے یقین کر لیتی ہے عقل، ولا یحتاج الی واسطۃ، اور محتاج نہیں ہوتی کسی واسطے کی، عقل محتاج نہیں ہوتی کسی واسطے کی، کسی دلیل کی ضرورت اس کے اندر نہیں ہوتی، اور نہ ہی دلیل ہمارے ذہن میں آتی ہے، انہیں اولیات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کا قول ہے کہ قولی کا الکل اعظم من الجز، کل جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جز سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ وثانیہ، اور دوسری قسم الفطریات، فطریات ہے، وثانی الفطریات وہیا ما یفتقر، اور فطریات وہ ہیں، وہ قضایا ہیں، ما یفتقر الی واسطۃ، جو محتاج ہوتے ہیں ایک واسطے کے، غیر غائبۃ عن ذہنی اصلا، غیر غائبۃ عن ذہنی اصلا، جو محتاج ہوتے ہیں ایک واسطے کے، ایسے واسطے کے جو ذہن سے قطعی طور پر غائب نہ ہو، غیر غائبۃ یعنی ذہنی اصلاً، ایسے واسطے جو ذہن سے قطعی طور پر غائب نہ ہو، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ فطریات کہا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْقَضَايَا
اور کہا جاتا ہے ان قضایا کو قضایا قیاسات و مع، ان فطریات کو قضایا قیاسات و مع بھی کہا جاتا ہے۔ قضایا وہ قضیے، قیاسات کہ ان کی دلیلیں، ان کے قیاس، ان کی دلیلیں مع ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یعنی دلیل جیسے ہی ہم کہیں گے 10 جفت ہیں، ہمارے ذہن میں خود بخود کیا آ جائے گی، اس کی دلیل بھی آ جائے گی۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ قضایا قیاسات و مع اور فطریات کہا جاتا ہے۔ نحو جیسے کہ مثال کے طور پر الاربعۃ زوج، 4 جو ہے جفت ہے، فإن من تصور، بے شک جس نے تصور کیا مفہوم الاربعتی، 4 کا جس نے تصور کیا، جس نے بھی 4 کہا، وہ تصور مفہوم الزوجی، اور تصور کیا جفت کے مفہوم ہونے کا، جفت کے مفہوم کا، بأنہ هو الذی، کہ 4 جو ہے وہ ہے، 4 وہ ہے، ینقسم بمتساویین، جفت وہ ہوتا ہے جو تقسیم ہوتا ہے 2 برابر حصوں میں، حکم بداہتاً، حکمہ حکم لگا دیا، حکم لگا دیا بداہتاً، اس نے بدیہی طور پر کیا لگا دیا؟ حکم لگا دیا تھا۔ حکمہ اس نے حکم لگا دیا، بداہتاً بدیہی طور پر، بأن الاربعۃ، کہ یہ 4 جو ہیں زوجن، یہ کیا ہیں؟ جفت ہیں۔ ونحو قولنا، جیسے کہ ایک اور ہمارا قول ہے، الواحد نصف الاثنین، کہ ایک جو ہے وہ 2 کا آدھا ہے، ایک جو ہے 2 کا آدھا ہے۔ فإن العقل، کہ عقل جو ہے، یحکم بھی، حکم لگا دیتی ہے اس کا، بعد ان یلاحظ مفہوم نصف الاثنین والواحد، بعد اس کے کہ وہ ملاحظہ کر لے مفہوم نصف الواحد اثنین والواحد، نصف الاثنین والواحد، اثنین اور واحد کا، اثنین اور واحد کا، جیسے ہی اثنین واحد یعنی موضوع محمول جیسے ہی اس کے ذہن میں آتے ہیں، فوراً ان کو کیا کر لیتی ہے؟ عقل تسلیم کر لیتی ہے، اور ساتھ ذہن میں دلیل بھی آ جاتی ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ فطریات کہا جاتا ہے، قضایا قیاسات و مع کہا جاتا ہے۔ وثالث الحدثیات، اور تیسری قسم حدثیات ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں یاد رکھیے، ایک ہے فکر، ایک ہے حدث۔ فکر کہتے ہیں کہ جس کے اندر فوراً ذہن کے اندر نتیجہ نہیں آتا، جس میں فوراً نتیجہ ذہن کے اندر نہیں آتا، نتیجے تک فوراً ذہن نہیں پہنچ سکتا، اسے کہا جاتا ہے فکر۔ فکر کے اندر یاد رکھیے 2 حرکتیں ہوں گی، فکر کے اندر کتنی حرکتیں ہوں گی؟ 2 حرکتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی حرکت یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر مجھے پتہ کرنا ہے کہ انسان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، انسان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، انسان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، مجھے پتہ کرنا ہے۔ اب میرا ذہن پہلی حرکت کرے گا کہ بھائی انسان کے متعلق میرے ذہن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، انسان کیا کیا ہوتا ہے، تو کہے گا بھائی کھاتا ہے، پیتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، یہ ساری چیزیں میرے ذہن کے اندر آ جائیں گی، یہ ساری چیزیں میرے ذہن کے اندر آئیں گی۔ تو میرے ذہن نے پہلی حرکت کر لی کہ میرے اندر میرے خصوصیات، میری جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ساری میرے ذہن کیا کر پہلی حرکت کر کے ان کو سامنے لے آیا۔ اب دوسری حرکت یہ کرے گا کہ بھائی انسان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں انسان کے اندر جو انسان کو دوسری حقیقت و ماہیت سے جدا کر دیتی ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو میرے ذہن نے دوسری حرکت کی کہ بھائی انسان کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسے دوسری حقیقت و ماہیت سے کیا کر دیتی ہیں؟ جدا کر دی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حیوان اور ناطق ہے۔ دوسری حقیقت و ماہیت سے جدا کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ حیوان اور ناطق ہے۔ تو دیکھو ذہن کیا کرتا ہے؟ 2 حرکتیں کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے فکر۔ فکر کے اندر 2 حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے حدث۔ حدث کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ دونوں حرکتیں ہوں گی، حرکت اول حرکت ثانی ہوگی، لیکن اتنی تیز ہوں گی کہ فوراً ذہن نتیجے تک پہنچ جائے گا، اسے کہا جاتا ہے حدث۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدث۔ حدثیات وہ قضایا ہے کہ جس کے اندر ذہن فوراً نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، دلیل بھی ذہن میں نہیں آتی، فوراً دلیل آتی ہے، دلیل پہلی حرکت بھی آئے گی، دوسری حرکت بھی آئے گی، لیکن اتنی تیز رفتار سے آئے گی، اتنی فوراً آئے گی کہ آپ فوراً نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ انہیں حدثیات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدثیات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ناوی حضرات، جو بھی جس نے بھی ناو صحیح طرح ناو کے اندر مہارت رکھی ہو، وہ جب عبارت پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ صحیح زبر زیر پیش، فاعل مفعول، جار مجرور، جتنے بھی حروف ہیں وہ سب صحیح پڑھتا جاتا ہے۔ کیوں صحیح پڑھتا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے ناو کے اندر مہارت حاصل کر لی ہے، اب دیکھو وہ جب فاعل کو رفع پڑھتا ہے، مفعول کو نصب پڑھتا ہے، جار کو مجرور پڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں پہلی حرکت دوسری حرکت آ رہی ہوتی ہے، لیکن اتنی تیز آ رہی ہوتی ہے کہ وہ سوچتا نہیں ہے، فوراً پڑھتے ہی جاتا ہے، فوراً ذہن نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حدثیات کہا جاتا ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر ایک حافظ ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے صحیح پڑھتا جاتا ہے، الف با تا سا جیم، جتنے بھی حرف قرآن کے اندر آتے ہیں ان سب کو صحیح پڑھتا جاتا ہے، ہجے نہیں کرتا کہ بعض با بازر بھی، اس طرح ہجے نہیں کرتا۔ اب ہجے نہیں کرتا
پھر بھی کیا کرتا ہے فوراً نتیجے تک, اس کے اندر فوراً ذہن نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے نیچے زیر پڑھوں کہ اس کے نیچے زبر پڑھوں, یہ سارا اس کا ذہن نتیجے تک فوراً پہنچ جاتا ہے, تو اسے کیا کہا جاتا ہے, حدسیات کہا جاتا ہے. تو حدسیات کے اندر بھی دو فکریں ہوں گی, دو فکریں حرکتیں ہوتی ہیں, لیکن اتنی تیز ہوتی ہیں کہ فوراً ذہن نتیجے تک پہنچ جاتا ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے, حدسیات کہا جاتا ہے. تو یہ طویل یہی بحث کریں گے کہ وثالث ہوا, اور تیسری قسم حدسیات ہے, وہی ظہور المبادی, اور یہ مبادی کا ظاہر ہونا ہے دفعتاً ایک ہی مرتبہ میں. حدسیات کہتے ہیں کہ یہ مبادی کا ظاہر ہونا ہے ایک ہی مرتبہ میں, یعنی ایک ہی مرتبہ میں ذہن نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. من دون ان یکون ہناک حرکت فکریۃ, بغیر اس کے کہ وہاں پر کوئی ہو فکری حرکت, بغیر فکری. حدسیات کے اندر کوئی فکری حرکت نہیں ہوتی ہے, لیکن اتنی تیز ہوتی ہے کہ فوراً ذہن نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. والفرق بین الحدث والفکری, اب یہاں پر فرق بتا رہے ہیں کہ حدث اور فکر کے اندر فرق کیا ہے. آپ کو پتہ ہے فرق کیا ہے کہ فکر کے اندر دو حرکتیں ہوتی ہیں, حدث کے اندر دو حرکتیں نہیں ہوتی, فوراً ذہن نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. والفکر, اور فکر جو ہے انہ لا بد فی الفکر من الحرکت, کہ فکر کے اندر ضروری ہیں دو حرکتیں للنفسی, خود بخود, یعنی فکر کی ذات کے اندر کیا ہے, دو حرکتیں پائی جاتی ہیں. بخلاف الحدث, حدث کے خلاف, یعنی حدث کے اندر دو فکریں نہیں پائی جاتی. ان کی طرف حرکتیں ہوتی ہیں لیکن ان کی طرف ذہن سوچتا نہیں ہے, فوراً ذہن نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. اب یہاں پر فکر کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں, فإن الذہن, کہ جو فکر کے اندر ذہن جو ہوتا ہے, بعد ما حصل له المطلوب, کہ بعد اس کے کہ اس کو حاصل ہو چکا مطلوب, مقصود حاصل ہو چکا, بوجہ ما, کسی نہ کسی وجہ سے مطلوب حاصل ہو چکا, یتحرک فی المعانی مخزونتی, جب اس کو ایک حقیقت, مثال کے طور پر کس کی, انسان کی حقیقت معلوم کرنی ہے, تو کیا کرے گا, یتحرک حرکت کرے گا فی المعانی المخزونتی, ان معانی کے اندر جو اس کے پاس محفوظ ہے, اس کے پاس انسان کے بارے میں کیا ہے, محفوظ ہیں. والمبادی المکنونتی, اور وہ پوشیدہ مبادی جو اس کے اندر ہیں, اس کے ذہن کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہیں کہ بھائی انسان چلتا ہے, گھومتا ہے, پھرتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, یہ ساری چیزیں, انسان حیوان ناطق ہیں, ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی. یہ پہلی حرکت ہے. تو کہتے ہیں والمبادی المکنونتی, اور وہ پوشیدہ مبادی جو اس کے ذہن کے اندر ہے, طالباً, طلب کرنے والا ہے, لما, ان چیزوں کو, یکون لہا تناسب, جو اس کے مناسب ہو, جو اس انسان کے انسان کے کیا ہو, مناسب ہو, بالمطلوبی, مطلوب کے ساتھ, مقصود کے ساتھ. حتیٰ یجدہ, یہاں تک کہ پا لیتا ہے معلومات, وہ معلومات مناسبۃ لہو, جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہیں, انسان کی جو مناسب ہوتی ہے, وہ ساری معلوم کیا کرنا ہے, ساری حرکتیں اس کے, ساری چیزیں, ساری خصوصیات اس کے سامنے ہوتی ہیں. وہاں تم الحرکت الاولیٰ, اب یہاں پر ایک حرکت مکمل ہوگی کہ وہ معانی, وہ مبادی چیزیں اس کے سامنے ذہن کے اندر ساری آ گئی ہیں. ثم یرجع کہا کرا, پھر وہ الٹے پاؤں لوٹتا ہے, کہا کرا کہتے ہیں الٹے پاؤں لوٹنا, پھر وہ الٹے پاؤں لوٹتا ہے. ویتحرک, اور حرکت کرتا ہے, ثانیاً, دوسری مرتبہ حرکت کرتا ہے, مرتباً, اس حال میں کہ ترتیب دینے والا ہوتا ہے ذہن, لتلک المعلومات المخزونتی, ان معلومات محفوظہ کو, التی وجدہا, جس کو اس نے پایا, جن کو اس نے پایا, ترتیباً تدریجیاً, ترتیباً, ایسی ترتیب تدریجیاً, آہستہ آہستہ, درجہ بدرجہ کیا کرتا ہے, ان کو ترتیب دینا شروع کر دیتا ہے. حتیٰ وصل الی المطلوب, یہاں تک کہ وہ اپنے مقصود تک کیا ہوتا ہے, پہنچ جاتا ہے. وتم الحرکۃ الثانیہ, دوسری حرکت بھی مکمل ہوگی. فمجموع ہاتین الحرکتین, تو ان دونوں حرکتوں کا مجموعہ جو ہے, یسمى الفکر, اس کو فکر کا نام کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اذا کنت تصورت الانسان, جب تم انسان کا تصور کرتے ہو, تصور کرو, بوجہ من الوجوہ, طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ, کل کاتب و داہک, جیسے کہ کاتب اور داہک, جیسے آپ نے انسان کے تصور کہ انسان کیا ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں آ کے کاتب ہوتا ہے, داہک ہوتا ہے, ہنستا ہے, پھر کھیلتا ہے, گھومتا ہے, پھرتا ہے, چلتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, یہ ساری صفتیں آپ کے ذہن میں آ گئی. مثال کے طور پر ثم صرت طالباً, پھر آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا, لماہیت الانسانی, انسان کی ماہیت کو, انسان کی ماہیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. فحرکت ذہنک, پھر آپ نے حرکت دی اپنے ذہن کو, نحو المعانی, ان معانی کی طرف, التی عندک مخزونۃ, جو آپ کے پاس محفوظ ہیں. فوجدت الحیوان والناطق, پھر آپ نے حیوان و ناطق کو پایا, مناسبا لمطلوبک, مناسب
تمہارے اپنے مقصود کے لیے فتم الحرکت الاولیٰ، پہلی حرکت یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ ومبدأ اور پہلی حرکت کا مبدأ جو ہے المطلوب المعلوم، وہ مطلوب اور معلوم چیزیں ہیں من وجہ ایک اعتبار سے۔ پہلے آپ نے کیا ڈھونڈا؟ ضاحک اور کاتب یا چلنا پھرنا گھومنا، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئی۔ پھر آپ نے حیوان و ناطق کو دیکھا، ومنتہا الحیوان الناطق، اور اس کا انتہا جو ہے، منتہا جو ہے جو آپ کو مل گیا، مطلوب اور مقصود جو مل گیا وہ حیوان ناطق ہے۔ ثم ترتب الحیوان والناطق، پھر آپ نے حیوان و ناطق کو کیا کیا؟ ترتیب دیا، پہلے حیوان لائے، جنس لائے، پھر ناطق فصل لائے۔ بئی طور پر کہ تقدم، آپ نے کیا کیا؟ مقدم کر دیا، آپ مقدم کرتے ہیں الحیوان الذی، اس حیوان کو، ہوا الجنس جو جنس ہے، علی الناطق ناطق پر، الذی ہوا فصل، ہوا الفصل وہ کیا ہے؟ فصل ہے۔ پہلے حیوان کو لاتے ہیں، پھر ناطق کا لاتے ہیں، وقلتا، پھر آپ کہتے ہیں الحیوان ناطق، حیوان ناطق ہے، آپ کو اپنا مطلوب مقصود آپ کو حاصل ہو گیا ہے۔ وہاؤنا انقطع الحرکۃ الثانیہ، یہاں پر ختم ہوگی دوسری حرکت بھی، وحصل المطلوب، اور مطلوب بھی کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا۔ وَأَمَّا الْحَدَثُ، اب حدث کی تعریف کریں، حدث کیا ہوتی ہے؟ وَأَمَّا الْحَدَثُ فَفِيهِ انتقال الذہن من المطلوب الى المبادئ دفعۃ، حدث جو ہے اس کے اندر منتقل ہونا ہے ذہن کا مقصود سے مبادی کی طرف دفعتاً، فوراً ایک ہی مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ مطلوب اس کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال، ذہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وَمِنْهَا إِلَى الْمَطْلُوبِ، اور پھر ان مطلوب کی طرف سے کذالک، پھر وَمِنْهَا، پھر ان مبادی سے إِلَى الْمَطْلُوبِ، مطلوب کی طرف سے مبادی چیزیں آئی آپ کے، انسان، ضاحک ہیں، کاتب ہیں، پھر آپ مطلوب کی طرف جاتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح اس کے اندر بھی حرکت ہوتی ہے لیکن بہت تیز ہوتی ہیں۔ واکثر، اور اکثر حدث جو ہوتا ہے، ما یکون، واکثر ما یکون حدث، اکثر حدث جو ہوتا ہے عقیب الشوق والتعب، شوق اور تھکاوٹ کے پیچھے ہوتا ہے، شوق اور مشقت کے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی جو حدث ہوتا ہے، جتنا آپ کے اندر پڑھنے کا شوق ہوگا اور جتنا آپ کے اندر جتنی آپ نے محنت کی ہوگی، جتنی آپ نے مشقت اٹھائی ہوگی، اس کے مطابق ہوگا۔ اب یہ جو حدث ہے کسی کا بہت تیز ہوتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے حدث دیا ہوتا ہے جس کے اندر فوراً ذہن نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، جیسے فلاسفہ ہے، انبیاء کرام ہے، اولیاء کرام ہے، ان کا جو حدث ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے۔ پھر ان سے کسی کا ضعیف ہوتا ہے، جیسے عوام الناس کا، ان سے تھوڑا ضعیف ہوتا ہے، عالموں کا اس سے تھوڑا کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے، فلاسفوں سے، انبیاء کرام سے، اور حکماء سے، اولیاء کرام سے۔ اور پھر کسی کا تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے، اور کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے، کسی کا حدث ہوتا ہی نہیں ہے، کسی کا ذہن ہی اتنا کن ذہن ہوتا ہے کہ اس کی حدث کام ہی نہیں کرتی۔ تو یہ بھی حدث کے درجے ہیں۔ وقت تکون بدنیا، اور کبھی کبھار ان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، یعنی مشقت اور محنت کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، یہ محنت اور مشقت کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کسی کو حدث کی صفت عطا کر دیتا ہے، جو بہت ہی تیز ہوتی ہے، جو فوراً نتیجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ والناس مختلفون فی الحدث، اور لوگ جو ہیں وہ ناس جو ہیں وہ کہ مختلف ہیں۔ فَمِنْهُ مَنْ هُوَ قَوِيُّ الْحَدْثِ كَثِيرُهُ أي كثير الحدث، ان میں سے کچھ شخص وہ ہیں کہ جن کی حدث بہت طاقتور ہوتی ہیں، کثیر الحدث، بہت کثیر حدث والے ہوتے ہیں۔ یحصل له من المطالب اکثرها بالحدث، ان کو حاصل ہوتے ہیں من المطالب، مطالب سے اکثر حدث کے ذریعے ہی، بالحدث، اکثر حدث کے ذریعے ان کو کیا ہوتے ہیں؟ حاصل ہوتے ہیں۔ کل مؤیدی بالقوت القدسیہ، جیسے وہ شخص جس کو قوت قدسیہ عطا کی گئی ہو، کل حکماء والاولیاء والانبیاء، جیسے کہ فلاسفہ ہیں، اولیاء کرام اور انبیاء کرام ہیں، ان کی بھی حدث بہت قوی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہیں۔ ومنہم من ہوا قلیل الحدث، اور کچھ شخص وہ ہیں جن کی حدث کیا ہوتی ہے؟ قلیل حدث والے ہوتے ہیں۔ ضعیف ضعیف الحدث، ضعیف حدث والے، کمزور حدث والے ہوتے ہیں۔ ومنہم من لا حدث لہ، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حدث ہوتی ہی نہیں ہے، حدث ہوتے کل منتہی فی البلاغۃ، جیسے وہ شخص جو کن ذہنی کے اندر انتہا کو پہنچا ہوا، ذہن کی کمزوری کے اندر انتہا کو پہنچا ہو، اس کے اندر حدث ہوتی ہی نہیں ہے، سوچنے کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ ومن ھذا، اور یہاں سے یہ جان لیا گیا، یہاں سے پتہ چلا، ومن ھذا، اور یہاں سے یعلم، جان لیا گیا کہ ان البداہۃ والنظریۃ، بے شک بدیع ہونا، نظری ہونا، مختلفان بالاشخاص،
بالاشخاص والاوقات، اشخاص اور اوقات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اشخاص کے بعد کی عدد زیادہ ہوتی ہے، بعد کی عدد کم ہوتی ہے، اور بعد کی وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے طالب علم ہے، شروع میں اس کے اندر اتنی حدث نہیں ہوتی، وہ زبر زیر پیش کو، فاعل مفعول کو، جار مجرور کو صحیح نہیں پڑھ سکتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، 6 سال کے بعد، 8 سال کے بعد وہ صحیح ناوی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو نظری ہونا ہے، بدیہی ہونا ہے، یہ وقت کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بدل بھی جاتا ہے۔ فرب حدثی، اور بہت سی حدثیں ایسی ہیں، بہت سی حدثیں جو ہیں عند فاقد القوت القدسیت، اس شخص کے نزدیک جس نے قوت قدسیہ کھو دی ہو، یکون نظریاً، اس کے نظری ہوں گے، یعنی جس نے پہلے کسی نے سیکھا، ناوی عبارت پڑھنا سیکھی، قرآن پڑھنا سیکھا، تو صحیح سے پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ بھول بھی جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، اس کو کیا ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول بھی جاتا ہے۔ تو یہ قوت قدسیہ اس سے کیا ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے۔ جب قوت قدسیہ سے کھو جاتی ہے تو جو چیزیں اس کے لیے بدیہی ہوتی ہے، بدیہات میں سے ہوتی ہیں، وہ نظریات میں سے کیا ہو جاتی ہے۔ اور بدیہیاً، اور بدیہی ہو جاتی ہے عند صاحبہا، ای صاحب القوت القدسیہ، صاحب قوت قدسیہ، بدیہی ہو جاتی ہے۔ کسی کی طرف ایک چیز نظری تھی، کسی کے مطابق ایک چیز نظری تھی، لیکن جب اس نے جانا پہچانا تو اس کے نزدیک وہ بھی کیا ہوگی، بدیہی ہوگی۔ یہ جو بدیہی ہونا، نظری ہونا، اشخاص کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے کیا ہو جاتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے۔ ورابع المشاہدات، اور چوتھی قسم جو ہے بدیہات کی، وہ مشاہدات ہیں۔ یاد ہے کہ مشاہدات کہتے ہیں کہ جس کا علم، وہ قضایا کہ جن کا پتہ ہمیں خواص خمسہ ظاہرہ اور خواص خمسہ باطنہ سے پتہ چلتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے مشاہدات۔ یاد رکھیے، ہماری عقل کو اللہ تعالیٰ نے، ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم، ہماری عقل کو، ذہن کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے آلات نصیب فرمائے۔ ایک ہے خواص خمسہ باطنہ اور ایک خواص خمسہ ظاہرہ۔ خواص خمسہ ظاہرہ کون کون سے ہیں؟ جیسے قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت ہے، قوت لامسہ ہے، چھونے کی قوت، قوت ذائقہ، قوت شامہ، اور قوت اور دیکھنے کی جو قوت ہیں۔ یہ 5 طرح کی قوتیں ہیں، انہیں خواص خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے قوت بصر، دیکھنے کی قوت۔ اب دیکھنے کے سے بھی ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے، دیکھنے سے ہمیں بہت سارا علم حاصل ہو جاتا ہے، جو ہمیں زبانی پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، دیکھنے سے بہت سارا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت، سننے سے تو اور بھی زیادہ کیا ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح قوت شامہ، سونگنے سے بھی ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے یا بری ہے، اس سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح قوت ذائقہ ہے، چکھنے کی قوت، چکھ کر بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز میٹھی ہے، کھٹی ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، یہ بھی کیا ہے، قوت ذائقہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو ایک قوت نصیب فرمائی۔ اس طرح قوت لامسہ جو ہے، چھونے کی قوت ہے، چھو کر بھی ہم کسی کا علم حاصل کر سکتے، کسی کے علم کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، علم ہم حاصل کر سکتے ہیں، یہ قوت لامسہ۔ انہیں کہا جاتا ہے خواص خمسہ ظاہرہ۔ ان 5 قوتوں محسوسات بھی کہا جاتا ہے، ان 5 قوتوں کو محسوسات بھی کہا جاتا ہے، ان سے ہم کیا کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک ہے قوت خواص خمسہ باطنہ، خواص خمسہ باطنہ۔ خواص خمسہ باطنہ کے اندر 5 طرح کی قوتیں آتی ہیں، جیسے حص مشترک ہے اور خیال ہے۔ یاد ہے کہ حص مشترک منطقی حضرات کہتے ہیں، کچھ علماء تو کہتے ہیں خواص خمسہ باطنہ تو ہوتی نہیں ہے، لیکن منطقی حضرات کہتے ہیں کہ خواص خمسہ باطنہ ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، منطقی حضرات کے کہتے ہیں ہوتی ہے۔ اب منطقی حضرات جواب دیتے ہیں کہ بھائی چلو اگر نہیں بھی ہوتی، علماء کے تحت اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی اس کا کوئی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اگر خواص خمسہ باطنہ نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی ان کا کوئی شریعت سے متعلق نہیں ہے، یا اگر ہم خواص خمسہ باطنہ نکال لیں گے تو شریعت پر اس کا کوئی اثر ہوگا، تو لہٰذا مان لیتے ہیں کہ یہ جو خواص خمسہ باطنہ بھی ہوتی ہے۔ تو منطقی حضرات کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے خواص خمسہ ظاہرہ اور ایک ہوتی ہے خواص خمسہ باطنہ۔ خواص خمسہ باطنہ ہوتی ہیں حص مشترک، خیال، وہم، حافظہ اور قوت متصرفہ۔ منطقی حضرات کہتے ہیں کہ جو حصے مشترک ہیں اور خیال ہے ہمارے ذہن کے اگلے حصے میں پیشانی کی طرف حصے والے میں ہوتے ہیں، اور جو وہم اور حافظہ ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن کے پچھلے حصے میں ہوتے ہیں، سب سے آخری پچھلے حصے میں ہوتے ہیں۔ اور جو قوت متصرفہ ہے وہ ہمارے سر کے درمیان میں ہوتی ہے، ذہن کے درمیان میں کیا ہوتی ہے، قوت متصرفہ۔ یہ 5 قسم کی کہلاتی ہے خواص خمسہ باطنہ، یہ ان سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو محسوسات ہے، یعنی خواص خمسہ ظاہرہ ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے، محسوسات کہا جاتا ہے، اور حسیات بھی، ان کو حسیات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو خواص خمسہ ظاہرہ ہے، ان کو محسوسات کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو محسوسات ہیں یہ ہوتی ہیں جمع حصے مشترک کے اندر، یہ حصے مشترک کے اندر آ کے جمع ہوتی ہے، پھر یہ جو حصے مشترک ہیں انہیں محفوظ کر دیتی ہے، خیال کے اندر کیا کر دیتی ہے، محفوظ کر دیتی ہے۔ اور
کچھ ہمارا جو علم ہوتا ہے وہ وجدانیات میں سے ہوتے ہیں۔ وجدانیات کہتے ہیں کہ جو ہمیں خوشی غم کے اظہار ہوتا ہے، خوشی غم کا جو ہمارے جسم کے اندر اظہار ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اندر جو اظہار ہوتا ہے، اس طرح بھوک پیاس جو ہمیں لگتی ہے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اس طرح کی انہیں وجدانیات کہا جاتا ہے۔ یہ جو وجدانیات ہے، خوشی غم بھوک پیاس جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری جمع ہوتی ہے وہم کے اندر، ہمارے ذہن کے سے وہم کے اندر جمع ہوتی ہیں، پھر ان کو حافظے کے اندر کیا کر لیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ کس کے اندر؟ حافظے کے اندر کیا کر لیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ جو مخصوصات ہیں، خواص حمزہ ظاہرہ ہیں، یہ ایسے مشترک کے اندر جمع ہوتی ہیں، انہیں محفوظ کون کر لیتی ہے؟ یہ ان کا خزانہ ہوتا ہے، خیال ان کا خزانہ ہوتا ہے اور جمع کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو وجدانیات ہے یہ وہم کے اندر جمع ہوتی ہے اور انہیں محفوظ کیا جاتا ہے، کس کے اندر؟ حافظے کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو قوت متصرفہ ہے یہ جوڑ توڑ کا کام کرتی ہے۔ کس کا؟ جوڑ توڑ کا کام کرتی ہیں۔ یہ حصے مشترک سے، خیال سے، وہم سے، حافظے سے، مخصوصات میں سے، وجدانیات میں سے چیزیں لیتی ہیں، ان کو کیا کر دیتی ہے؟ جوڑ دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے انگلش پڑھی ہو، اگر آپ نے انگلش پڑھی ہو، آپ نے ABCD پڑھی ہو اور تھوڑی بہت انگلش آپ جانتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی، اگر ایک کوئی شخص آپ کو کہے اس الفاظ کی اسپیلنگ سناؤ جو آپ نے پہلے کبھی سنی نہ ہو، آپ نے ABC پڑھی ہوئی، ساری پڑھی ہوئی، آپ کو تھوڑی بہت انگلش بھی آتی ہے، اب کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی مجھے اس لفظ کی اسپیلنگ سناؤ جو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، جو آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، وہ لفظ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کیا کر لو گے؟ جوڑ کے کیا کر لو گے؟ الفاظ بنا لو گے، بنا لو گے۔ اس طرح سے کہتے ہیں قوت متصرفہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قوت متصرفہ کہا جاتا ہے کہ جو ذہن کے اندر جوڑ توڑ کا کام کرتی ہے، کچھ حصے مشترک سے لیتی ہے، کچھ وہم سے لیتی ہے، کچھ حافظے سے، کچھ خیال سے لیتی ہے، تو پھر یہ کرتی ہے چیزوں کو جوڑ دیتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قوت متصرفہ کہا جاتا ہے۔ تو مشاہدات کہتے ہیں کہ وہ قضایا کہ جن کا علم ہمیں خواص حمزہ ظاہرہ اور خواص حمزہ باطنہ سے پتہ چلتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مشاہدات کہا جاتا ہے۔ ورابع المشاہدات، اور چوتھی قسم مشاہدات ہیں وہی قضایا، یہ وہ قضیے ہیں یحکم فیہا کہ جس میں حکم لگایا جاتا ہے بواسطۃ المشاہدۃ والاحساس، مشاہدات کے واسطے سے، احساس کے واسطے سے۔ وہی تنقسم الی قسمین، اور یہ منقسم ہوتی ہیں دو قسموں کی طرف۔ الاول، پہلی ما شوہدہ کہ جس کا مشاہدہ لگایا جائے بحد الحواس ظاہرتی، خواص ظاہرہ کے ذریعے، خواص ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ذریعے، وہی خمس، خواص حمزہ ظاہرہ 5 ہیں۔ الباصرۃ والسامعۃ والشامۃ والذائقۃ لامسۃ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ اور قوت ذائقہ، قوت لمسہ۔ ویسمى هذا القسم بالحسیات، انہیں محسوسات بھی کہا جاتا ہے اور حسیات بھی کہا جاتا ہے۔ والثانی، اور دوسری قسم جو ہے ما ادرکا، جس کا ادراک کیا جائے بالمدرکات، مدرکات کے ذریعے، مدرکات کے ذریعے، من الحواس الباطنۃ، خواص باطنہ کے ذریعے جن کا علم ہوتا ہے، ہی ایضا خمس، یہ بھی کتنی ہے؟ 5 ہیں۔ الحس المشترک، حصے مشترک جو ہیں، المدرک للتصور للصور، یہ کیا ہوتا ہے؟ مدرک ادراک کرنے والا تصویروں کا ادراک کرتا ہے۔ کس کا؟ تصویروں کا ادراک کرتا ہے۔ والخیال، اور خیال جو ہے التی ہی خزانۃ اللہ، یہ حصے مشترک کا جو جمع کرنے والا، جہاں پر جمع ہوتی ہے محفوظ ہوتی چیزیں، یہ خیال کیا؟ اس کا خزانہ ہے۔ والخیال التی ہی خزانۃ اللہ، اور دوسرا حصے خواص حمزہ باطنہ میں سے خیال ہے، یا التی ہی خزانۃ اللہ، ای خزانۃ للحس المشترک، یہ کس کے لیے؟ حصے مشترک کے لیے کیا خزانہ ہے۔ والوہم، اور تیسری قسم ہے وہم، المدرک للمعانی شخصیت والجزیت، جو ادراک کرنے والی ہوتی ہے، معنی شخصیت اور جزیات دونوں کا کیا کرتی ہے؟ ادراک کرنے والی ہوتی ہیں۔ والحافظ، کس کا؟ یعنی بھوک پیاس غم کا ادراک کرنے والی ہوتی ہیں یہ۔ والحافظۃ، اور حافظہ جو ہیں، التی ہی خزانۃ للمعانی جزیتی، یہ کس کا ہے؟ خزانہ ہے معنی جزیہ کے لیے۔ یہ معنی جزیہ کو کیا کرتا ہے؟ وہم کے اندر ہی جمع ہوتی ہے، اور حافظہ ان کو کیا کر لیتا ہے؟ محفوظ کر لیتا ہے، یہ حافظے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے۔ والمتصرفۃ، اور 5ویں خواص حمزہ باطنہ میں سے قوت متصرفہ ہے، یہ التی متصرف، والمتصرف التی، اور قوت متصرفہ وہ ہیں تتصرف فی الصور والمعانی، جو رد و بدل کرتی ہے، تصرف کا معنی ہوتا ہے رد و بدل کرنا۔ التی تتصرف، جو رد و بدل کرتی ہیں، فی الصور والمعانی، صورتوں کے اندر و معانی کے اندر، بالتحلیل و ترکیبی، توڑ کر اور جوڑ کے ذریعے، کیا کرتی ہے؟ تحلیل، توڑ کے ذریعے، اور ترکیبی اور جوڑ کے ذریعے۔ ویسمى ھذا القسم، اور کہا جاتا ہے اس قسم کو بالوجدانیات،
وجدانیات کہا جاتا ہے، وہ مدرکات العقلی وہ مدرکات ہیں، وہ مدرکات العقلی اور عقل کے جو مدرکات ہیں، عقل کے جو مدرکات ہیں صرف عقل کے جو مدرکات ہیں عن الکلیات یعنی کلیات غیر مندرجین وہ درج نہیں ہے فی الحاظ القسم اس کے قسم کے اندر، یعنی کلیات کو کس کے اندر وہم اور حافظے کے اندر داخل نہیں ہے، قوت متصرفہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ مثال کس مثال جیسے کہ دوسری قسم ہے کما حکمنا جیسے کہ ہم نے حکم لگایا بین لنا جوعا و عطشا کہ ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ہوتی ہے بھوک اور پیاس لگتی ہے، بھوک اور پیاس لگتی ہے کس میں سے وجدانیات میں، کس میں سے وجدانیات میں سے ہے۔ اور متصرفہ کیا کرتی ہے جوڑ توڑ کا کام کرتی ہیں، کچھ خاص خمسہ ظاہرہ سے لیں گی اور خاص خمسہ باطنہ سے لے گی، اور یہ جو وجدانیات ہے یہ کس میں قوت متصرفہ کے اندر نہیں آتے، قوت متصرفہ ان کو کیا کرتی ہے جوڑتی نہیں ہے، بلکہ قوت متصرفہ خاص خمسہ ظاہرہ اور خاص خمسہ باطنہ میں سے حصے مشترک اور خیال کو کیا کرتے ہیں جوڑتے ہیں، خیال کو کیا کرتے ہیں جوڑتے ہیں۔ تو یہ چوتھی قسم تھی، کس کی؟ پہلی قسم کون سی؟ اولیات، دوسری فطریات، تیسری حدثیات، اور چوتھی کون سی قسم؟ مشاہدات۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم پانچویں اور چھٹی قسم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔